Assalamu alaikum. I hope you all are doing well today and every day. I'm Amnabi. For those who are new, I'm an Icelandic Muslima. I decided to talk about my convert story to Islam because अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमना भी है और वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको बता दूँ कि मेरा ताल्लुक़ आइसलैंड से है और आज मैंने इरादा किया कि आप लोगों को अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करूँ। अगरचे इससे पहले भी मैं इस्लाम कबूल करने की अपनी कहानी के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मगर वो मेरी अपने यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो थी और उस वक्त मुझे कैमरे के सामने बैठकर इस तरह बात करने में काफ़ी झिझक महसूस होती थी। इसलिए उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकी थी। इसलिए मैंने ज़रूरत महसूस की कि आज एक मर्तबा फिर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को इस बारे में मुकम्मल तफसील बताई जाए। मैं एक दोहरे मज़हब वाली फ़ैमिली में पैदा हुई। मेरे वालिद कैथोलिक मज़हब को फ़ॉलो करते थे, जबकि मेरी वालिदा यहोवा विटनेस पर एतक़ाद रखती थीं। मेरे वालिद बराए नाम ही कैथोलिक थे, ना ही वो चर्च जाते थे, ना ही वो बहुत ज़्यादा मज़हब को फ़ॉलो करते थे और ना ही उन्होंने घर पर कभी हमसे मज़हब या अपने मज़हबी एतक़ाद के मुतालिक कोई बात की या हमें कभी मज़हब सिखाने की कोशिश की। हाँ, अलबत्ता मेरी वालिदा मज़हब पर काफ़ी ज़्यादा अमल दरामद करती थीं और उनकी कोशिश थी कि वो मुझे भी अपनी तरह यहोवा के मज़हबी एतक़ाद वाले रास्ते पर चलने वाला बनाएं। इसलिए वो हमें बाकायदगी से बाइबल की तालीम देती थीं और हमारे घर में रेगुलरली हर संडे को बाइबल क्लास होती थी। यहाँ आइसलैंड में उमूमी तौर पर लोग मज़हब पर बहुत ज़्यादा अमल दरामद नहीं करते और ना ही यहाँ पर लोगों के दरमियान गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा मज़हब के टॉपिक पर बात की जाती है। इस हवाले से मेरी वालिदा का ये अमल कदरे ज़्यादा मज़हबी और बच्चों पर ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने के मुतरादिफ था। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी वालिदा ने मुझे अपने मज़हबी एतक़ाद से मुताल्लिक़ लोगों की हफ्तावार मीटिंग्स में भी ले जाना शुरू कर दिया था। मैं अक्सर बाइबल की कहानियों को फ़ेक समझती थी कि उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर नबियों के बारे में जो कहानियाँ बयान की गई हैं वो सब मन घड़त हैं, क्योंकि जिस तरह कार्टून इमेजेस बनाकर वो कहानियाँ बयान की गई थीं उससे तो वो फ़ेक ही लगती थीं। मैं हमेशा यही सवाल करती थी कि इन तस्वीर में यसू मसीह और दीगर अंबिया की जो तस्वीरें बनाई गई हैं उनके बारे में कैसे कहा जा सकता है कि यह हज़रत ईसा की तस्वीर है। कौन कन्फर्म करेगा कि हज़रत ईसा देखने में ऐसे ही थे जैसे कि तस्वीर उस किताब में बनाई गई थी। और अगर ये तस्वीर फ़ेक हैं तो मैं कैसे मान लूँ कि इन तस्वीर के साथ जो कहानी बयान की गई है वो कहानी असली है। मैं अगरचे उस वक्त बच्ची थी, मगर इतनी भी छोटी बच्ची नहीं थी कि हर चीज़ पर आंखें बंद करके ईमान ले आऊं। बहरहाल मुझे यहोवा विटनेस की बतौर मज़हब बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और ना ही कोई मुझे समझाने वाला था। मैं जितने ज़्यादा सवाल पूछती, मेरी वालिदा बजाय जवाब देने के उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगती थीं। इस तरह मुझे अपने जहन में पैदा होने वाले सवालों की एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता मज़हब से दूर होती चली गई। हत्ता कि टीनेज तक आते आते मैं बिल्कुल ही मज़हब से दूर और एथियस्ट बन गई थी।
مجھے لگتا تھا کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور خدا کا تصور بھی لوگوں نے فیک ہی تخلیق کر رکھا ہے۔ خدا اور یسوع اور کائنات کی تخلیق سے متعلق جتنی باتیں بائبل میں ہیں، ساری ہی فیک اور فیبریکیٹڈ ہیں، اور جب لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرو تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ لوگ دوسروں کے معاملے میں فیصلے صادر کرنے والے کون ہیں۔ ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ لوگوں کے بارے میں اچھا یا برا ہونے کے معاملے میں فیصلے دیتے پھریں؟ کیونکہ میں نے جیہووا وٹنس کی کمیونٹی میں دیکھا تھا کہ اگر ان میں سے کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو لوگ اس کا مکمل بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ اس طرح 2 سے 3 ماہ تک کوئی بھی اس سے بات چیت نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے کمیونٹی کی میٹنگز میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، حالانکہ یہ اس شخص کی ذاتی زندگی اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، اور اس معاملے میں سزا دینے کا اختیار صرف گاڈ کو ہے، نہ کہ انسانوں کو۔ یہ انسان کون ہوتے ہیں؟ دوسرے انسانوں پر فیصلے صادر کرنے والے۔ اسی طرح جب میں نے مذہب پر سوال اٹھانے شروع کیے تو کمیونٹی کے لوگوں نے مجھ سے بھی بات چیت بند کر دی۔ مجھے لگا کہ بطور انسان میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ میری عزت صرف اسی صورت میں کریں گے کہ اگر میں جیہووا پر مکمل اعتقاد کا اعلان کر دوں۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں ایک ہارڈ شپ اور تھی کہ میرا اسکول میں یا عام زندگی میں کوئی دوست نہیں تھا۔ اسکول میں بھی میں کوئی بہت زیادہ فیوریٹ بچی نہیں تھی، میں ہمیشہ الگ تھلگ رہتی تھی، اور میرے اسکول کے عمومی بچے میرا مذاق اڑاتے اور میرے اوپر آوازیں کستے تھے۔ اس طرح میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش اور مطمئن نہیں تھی۔ اکثر یہی سوچتی تھی کہ میں دنیا میں آئی ہی کیوں ہوں؟ اگر کوئی خدا ہے تو اس نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری ماں اکثر مجھ سے ناراض رہتی تھی، اور میرے ایتھیسٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ اکثر مجھے کوستی رہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم پیدا ہی کیوں ہوئی ہو؟ میں تو تمہیں پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، تمہارے باپ کو اولاد چاہیے تھی اور تمہارے باپ کی وجہ سے میں نے تمہیں پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس قدر تنہا، بیکار و بے مصرف زندگی گزار رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے موت آ جائے اور میری یہ بیکار زندگی ختم ہو جائے۔ جہاں تک بات ہے اسلام کی، تو اسلام سے میرا پہلا تعارف اپنے اسکول کی مذہبی تعلیمات کی کلاس میں ہوا تھا، جب ہمیں دنیا کے سارے مذاہب سے متعارف کروایا گیا تھا، تو اس میں ایک چیپٹر اسلام کے بارے میں بھی تھا، اور مجھے اسلام کے بارے میں یہی بنیادی باتیں پتہ تھیں کہ یہ لوگ دن میں 5 مرتبہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں پتہ تھی۔ بہرحال میں بہت ہی خالی اور بے مصرف زندگی گزار رہی تھی، اور سوچتی تھی کہ کاش میرے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ پھر میری زندگی میں ایک زندگی بدل دینے والا واقعہ پیش آیا، اور میرے اللہ نے مجھے ایک بہت بڑے کار حادثے میں بال بچا لیا۔ دراصل میری کار بہت ہی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، اور اچانک میں گاڑی پر کنٹرول گنوا بیٹھی، اور میری گاڑی تیز رفتاری کے باعث کریش ہونے ہی والی تھی کہ اچانک بریک لگ گئی اور میں مرتے مرتے بچ گئی۔ اس واقعے نے مجھے مکمل طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی بیکار نہیں ہے۔ یقیناً میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور میرے اللہ نے اسی مقصد کے لیے مجھے مرنے سے بچایا ہے
تاکہ میں وہ مقصد پورا کروں۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ میری موت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ مجھے زمین پر کسی مقصد کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ مجھے یقین آنے لگا کہ خدا موجود ہے، اور وہ نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ میری زندگی کو کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ میں نے خدا کو تلاش کرنا شروع کیا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد کھوجنا شروع کر دیا۔ اسلام میری زندگی میں اس وقت آیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میرے اللہ نے میری زندگی کو تمام برائیوں اور برے خیالات سے نکال کر اچھائی کی طرف موڑ دیا۔ اللہ نے میری زندگی کی حفاظت کی کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد پہچانوں۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن میں اپنا کام ختم کر کے جاب سے واپس گھر آ رہی تھی کہ میری ملاقات بس میں ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جلد ہی باتوں باتوں میں اس سے اچھی گپ شپ ہو گئی اور اس نے اسی ٹاپک پر بات کرنا شروع کر دی کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور میں حیران تھی کہ اسے کیسے پتا کہ میرے دل میں کیا سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے میرے سوال پوچھنے سے پہلے ہی ان کے جواب دے رہا تھا۔ بہرحال ہم نے آپس میں فون نمبرز کا تبادلہ کیا اور آئندہ بھی رابطے میں رہنے کا ارادہ کیا۔ وہ لڑکا نہ ہی میرا دوست تھا، نہ بوائے فرینڈ، اور نہ ہی میرا منگیتر تھا، مگر اس نے مجھے زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں بہت اچھے انداز سے آگاہ کیا۔ شروع میں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، مگر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ وہ اسلام کا فالوور ہے۔ اس وقت میرے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی منفی یا برے تاثرات نہیں تھے۔ میں چونکہ کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتی تھی، اس لیے میں کسی بھی مذہب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مکمل آزاد اور ذہنی طور پر تیار تھی۔ اس طرح میں نے اسلام کو پڑھنے کا فیصلہ کیا، اور میں اس پر 100% مطمئن ہوں کہ الحمدللہ یہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ اس لڑکے نے شروع میں مجھے اسلام کے بارے میں کافی گائیڈ کیا، اور اس نے مجھے پڑھنے کے لیے انگلش ترجمے والا قرآن بھی گفٹ کیا، مگر اس کی اپنی زندگی میں بھی کئی مصروفیات تھیں۔ وہ خود بھی اپنا کیریئر بنانے کی محنت کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے طور پر اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں مجھے قرآن کی چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں، مگر آہستہ آہستہ میرے لیے قرآن کی اسٹڈی آسان ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ میں اکثر مفتی مینک اور نعمان علی خان کے لیکچر بھی یوٹیوب پر سنتی رہتی تھی۔ جب میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں اور قرآن پڑھ رہی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوئیں۔ انہوں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ برا بھلا کہا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سب کچھ اس کے الٹ تھا جو کہ میں نے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ والدہ جو کہہ رہی ہیں اسلام بالکل بھی ویسا دین نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ مسجد بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ میں اکثر مغرب کے بعد مسجد جاتی اور مجھے وہاں وہ سکون ملتا جو کہ میں نے ساری زندگی میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہ سکون تھا جس کے لیے میں ساری زندگی ترستی رہی تھی۔ میں وہاں کافی مسلمان بہنوں سے ملتی اور ان سے اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرتی۔ مجھے وہاں عورتوں والے حصے میں کئی انجان مسلمان عورتیں ملتیں، مگر وہ اتنی ملنسار اور خوش مزاج لوگ تھے کہ کبھی بھی محسوس نہ ہوتا کہ میں کسی اجنبی سے بات کر رہی ہوں۔ پھر سب سے بڑی چیز میرے ساتھ 24 دسمبر 2016 کو پیش آئی، اور میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں ناروے کا ایک مسلمان اسلام کے بارے میں بہت ہی مدلل گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی باتیں ایسی تھیں
کہ ان میں ہر اس چیز کا جواب تھا جو کہ میرے دل میں سوال تھے۔ اس دن میرے اسلام کے بارے میں سارے شکوک و شبہات زائل ہو گئے۔ یہ وہ دن اور وہ لمحہ تھا جس نے مجھے مکمل طور پر اسلام کی طرف مائل کر دیا، اور مجھے لگا کہ اسلام ہی میرے لیے بہترین راستہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جس نے مجھے اسلام کی طرف مائل کیا وہ تھے قرآن میں بیان کیے گئے سائنسی راز۔ میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب سائنسی باتیں کیسے پتہ تھیں جن تک انسانی عقل 1000 سال بعد پہنچی، بلکہ بعض تک تو ابھی بھی سائنس نہیں پہنچ پائی تھی۔ بلا شبہ یہ باتیں خدا ہی جانتا تھا اور جانتا ہے، اور اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے راز بتائے تھے جن کو انسان آج کھوج رہے ہیں۔ بلا شبہ قرآن غلطی سے پاک اس عظیم رب کا کلام تھا اور ہے۔ ان چیزوں کا ادراک ہونے کے بعد میں نے بہت لمبا عرصہ نہیں لیا اور فیصلہ کیا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، اور چند ہفتوں بعد ہی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلے میں نے گھر پر اکیلے شہادت کے کلمات پڑھے اور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، مگر صرف اسی سے میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر 2 دن بعد میں نے مسجد جا کر سب لوگوں کے سامنے دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ اکبر۔ لا مگر میں نے اس بارے میں اپنے کولیگز اور فیملی ممبرز کو بالکل آگاہ نہیں کیا، کیونکہ میں اسلام قبول کر کے بہت خوش تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ دوسروں کو موقع دوں کہ وہ میری خوشی کو خراب کریں۔ اس لیے میں نے 2 سال تک اسے ان تمام لوگوں سے خفیہ رکھا جن کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ چونکہ میرے ارد گرد میرا کوئی مسلمان دوست نہیں تھا اور میں اسلام پر عمل درآمد خود ہی سیکھ رہی تھی، اس لیے مجھے نماز، روزہ وغیرہ سیکھنے میں کافی ٹائم لگا، اور مجھے یاد ہے پہلے رمضان میں صرف 10 روزے ہی رکھ پائی تھی۔ اس کے علاوہ سر پر اسکارف اوڑھنا بھی کافی مشکل کام تھا۔ مجھے اس کی ہمت کرنے میں بھی لمبا عرصہ لگا تھا، کیونکہ مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے رد عمل کا ڈر تھا۔ اگرچہ میں اسلام پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہی تھی، مگر مجھے اسلام کی ہر چیز سے محبت تھی اور میں اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ آج 7 سال بعد بھی میرا سفر اسلام کی طرف جاری ہے۔ آج بھی میں روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہی ہوں۔ بلا شبہ اسلام کی نالج اتنی وسیع ہے کہ اسے ساری زندگی بھی سیکھتے رہیں تو اس کا علم ختم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میں جو دنیا کی سب سے ڈپریسڈ لڑکی تھی، آج بہت ہی خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ آخر تک میری مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ Thank you for watching my convert story and taking your time. I hope all the best for you and in your journey through life. May Allah bless you. Assalamu alaikum.